बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाह अमीर फारूकी एकेडमी के प्रोग्राम गोशे अदब में एक बार फिर खुशामदीद। आज मैं आपके लिए जो किताब लेकर हाजिर हुआ हूँ उसका नाम है हजारों इंकिशाफात, साजिशें, स्याह रातें, कातिल व मकतूल की दास्तानें। और ये किताब तसनीफ है जनाब लताफत अली साहब की। लताफत अली साहब ने कराची यूनिवर्सिटी से एमए जर्नलिज्म पास किया और उसके बाद फिर अमली सहाफत में कदम रखा। लताफत अली साहब ने काफ़ी अरसा पाकिस्तान के कई मौक़िफ़ अंग्रेज़ी अखबारात में काम किया, सन, मॉर्निंग न्यूज़, लीडर वगैरह। और फिर उसके बाद 80 के दिहाई के वस्त में किसी वक्त वो पाकिस्तान से सऊदी अरब चले गए और वहाँ उन्होंने तकरीबन 10 साल के लगभग काम किया है अरब न्यूज़ के अंदर, और जहां उनकी काफ़ी लोगों से मुलाकातें होती रही, जो पाकिस्तान के वीआईपी, बेनज़ीर भुट्टो, इमरान खान, नवाज शरीफ जो भी जाते थे वहां पे इनसे मुलाकातें पाकिस्तानी सहाफ़ी के तौर पर लाजमी हुआ करती थी। और फिर 1997 में आप कनाडा माइग्रेट कर गए और कनाडा में जाने के बाद बस ये अपना सहाफ़त और उर्दू सहाफ़त से उन्होंने सिलसिला बरकरार रखा। इस किताब का पस मंज़र लताफत अली साहब ये बताते हैं कि कोरोना के दौरान उनको ये ख्याल आया कि तन्हाई का कोई अच्छा मसरफ निकाला जाए और क्यों ना अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी के चंद यादगार वाक़यात को कलमबंद करूं कि मैं कैसे सहाफ़ती कहानियां निकाला करता था। इस सिलसिले में इनको इनकी बेगम की भी बड़ी हौसला अफजाई मिली, जिन्होंने ये इसरार किया कि किताब आप उर्दू में लिखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ सकें। मैं थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ, लताफत साहब अपने वक्त में एक अच्छे साफियों में थे। इनकी बाज ब्रेकिंग स्टोरीज जो थी वो एक तारीख का हिस्सा बन गई। मसलन हनीफ मोहम्मद को जब क्रिकेट से जबरी तौर पर रिटायर किया गया और हनीफ मोहम्मद साहब इस वजह से खामोश थे कि उनके भाइयों की भी क्रिकेट का वास्ता था, वो इस साजिश से पर्दा नहीं उठा सकते थे, तो ये लताफत साहब थे जिन्होंने इस न्यूज को ब्रेक किया। और इसी तरीके से 1996 में जब माओ ज़ेतुंग के खिलाफ, बल्कि उनकी बेवा के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई और 4 के टोले के हमरा माओ ज़ेतुंग की बेवा को भी गिरफ्तार किया गया, तो उस वक्त लताफत साहब चीन में मौजूद थे। तो ये 2 स्टोरीज जो उन्होंने ब्रेक की थी, बुनियादी तौर पर हनीफ मोहम्मद साहब की जबरी रिटायरमेंट और माओ ज़ेतुंग की बेवा की गिरफ्तारी, इसने इनको बड़ी शोहरत बख्शी और इनको काफी अवार्ड मिले। लताफत साहब का तरीक़ाकार ये था कि वो अपनी आंखें और अपने कान खुले रखते थे और ताकतवर सर्कल में की से टोह लिया करते थे खबरों की। लताफत साहब को ये एजाज हासिल है कि उन्होंने इस खबर को ब्रेक किया कि फातिमा जिन्ना अपने कमरे में मुर्दा पाई गई। और इसका पस मंजर ये बताते हैं कि हुआ ये था कि इनसे मौज़म साहब ने हिदायत की कि तुम जाओ मोटा पैलेस और वहां से जाके फातिमा जिन्ना की मौत की खबर को लेकर आओ। जब वहां गए तो वहां सन्नाटा था, ना कोई आदमी था ना कुछ था, काफी देर खड़े रहे, कुछ समझ नहीं आया, फिर वापस आ गए। फिर इनको मौज़म साहब से डांट पड़ी कि तुम कैसे साफी हो, तुम खबर निकाल क्यों लाए। तो अपने एक आध साथियों के साथ ये रात को दोबारा फिर वहां पहुंचे। उस वक्त तक भी वहां पे सन्नाटा था। इनके सामने पुलिस की 2 गाड़ियां आई जिसमें बर्फ की सिलें लदी हुई थी और इनके सामने जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना का जो कमरा था उसको पुलिस वालों ने तोड़ा है और तोड़ने के बाद बर्फ की सिलें अंदर पहुंचाई हैं। जिस पर इन्होंने सवाल किया कि ये आपको मालूम कैसे हुआ कि बंद कमरे के अंदर फातिमा जिन्ना का इंतकाल हो चुका है और आप लोग बर्फ की सिलें लेकर आ गए। तो इनको पुलिस वालों ने जान से मारने की धमकियां दी। लताफत साहब इस खबर का पस मंजर ये बताते हैं कि मौज़म साहब के बड़े जाती और गहरे ताल्लुकात शरीफुद्दीन पीरजादा साहब से थे। और शरीफुद्दीन पीरजादा आपको मालूम है कि उनके हमेशा जो बड़े गहरे ताल्लुकात जो रहे हैं वो किस सर्कल से रहे हैं। तो इनका अपना ख्याल ये था कि ये खबर शरीफुद्दीन पीरजादा ने मौज़म साहब को लीक की थी कि फातिमा जिन्ना को मर चुकी हैं और मीडिया को उसे खबर नहीं दी गई। लताफत साहब की एक स्टोरी और भी थी और वो ये थी कि कायद आज़म को ज़ियारत कोयटा से कराची जब मुंतकिल कर रहे थे तो कहा जाता है कि एम्बुलेंस में इंतकाल हुआ। उनका कहना यह है कि बात गलत है, कायद आज़म का इंतकाल ज़ियारत में हो चुका था और वहां से उनकी लाश कराची लाई गई थी। इस खबर का इनका सोर्स ये था कि एक दफ़ा जब 1975 में इनको हुकूमत बलूचिस्तान की दावत पे वहाँ बुलाया गया तो उस वक्त वहाँ के खान अफ कल्लाद जो गवर्नर थे तो इन्होंने वहाँ पे इनकी रहाइश का इंतज़ाम किया। ये कई दिन ये 2-3 साफिर जो वहाँ पे रहे थे और इन्होंने वहाँ के रेजिडेंसी के जो पुराने मुलाजमीन से टोह लेने की कोशिश की कि उस दिन क्या हुआ था।
ایک مالی ان کو کافی ٹالتا رہا، بڈھا سا تھا، لیکن جب چلتے وقت وہ آخر میں وہ بھی ان کی اصرار پر اس نے وہ اسٹوری ان کو سنا دی کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ آئیے یہ لطافہ صاحب کی اسٹوری اسی مالی کی زبانی سنتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ آخری دن جب ہم لوگ زیارت سے کوئٹہ واپس آنے کی تیاری کر رہے تھے تو ایک مرتبہ پھر اس شخص کے پاس گیا اور بڑے پیار سے کہا، بھائی ہم تو اب یہاں سے جا رہے ہیں، اب تو کچھ نہ کچھ ہمیں بتا دو کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ جب جناح صاحب اپنی زندگی کی آخری دن یہاں سے رخصت ہونے لگے تو وہ شخص رونے لگا اور کہنے لگا، جناح صاحب بہت محبت سے پیش آنے والے شخص تھے۔ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اس شخص نے کہا کہ حسب معمول صبح کے وقت میں صاحب کے لیے بیٹی لے کر جا رہا تھا، ایک آفیسر نے جو کہ وردی پہنے ہوا تھا مجھے روکا اور کہا کہ چائے واپس لے جاؤ۔ اس افسر نے یہ بھی کہا کہ یہ پرچہ لے آ کر گورے افسر یعنی مسٹر اسمتھ کے پاس جاؤ۔ پاکستان کے قیام کے باوجود یہ افسر ابھی بھی وطن یعنی برطانیہ واپس نہیں لوٹا تھا۔ اس شخص نے کئی مرتبہ اسمتھ کا پہلا نام بتانے کی کوشش کی لیکن وہ اسے یاد نہ آیا۔ بہرحال اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اس ملازم نے کہا کہ وردی والے صاحب کا پرچہ لے کر وہ اسمتھ کے پاس گیا۔ اسمتھ صاحب سو رہے تھے، وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے، اس پرچے کو پڑھ کر بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے اونچی آواز میں مالی کو پکارا اور مالی سے کہا کہ یہاں جتنے پھول ہیں سب چن کر ایک ٹوکری میں رکھ دو۔ وہ پھولوں کی ٹوکری جب مجھے دی گئی تو میں نے پوچھا، صاحب یہ پھول کس لیے ہیں؟ اس پر اسمتھ نے کہا، تمہیں معلوم نہیں، بابا مر گیا ہے۔ اس شخص نے مزید کہا کہ میں نے وہ پھول وردی والے افسر کو دے دیے۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ دوسرے افسر بھی وہاں جمع ہونے لگے اور سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ یہ تو قائد اعظم کی زیارت میں انتقال کا قصہ ہے، جس کی سٹوری یہ زیارت کے قیام کے دوران ایک ضعیف ملازم سے گفتگو میں نکال کر لائے تھے۔ ان کے پاس کافی کہانیاں ہیں۔ مثلا بے نظیر بھٹو کا انٹرویو انہوں نے 4 مرتبہ لیا اور ہمیشہ انہوں نے بے نظیر بھٹو سے بھٹو کی باتیں معلوم کی۔ لیکن ایک دن ایسا بھی تھا جب بے نظیر بھٹو نے سے کہا کہ آپ میرے بابا سے مل چکے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے ان کی کوئی بات ان کو یاد ہو۔ لطافہ صاحب نے بے نظیر کو بتایا کہ جب ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بھٹو صاحب گرفتار ہوئے، اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، تو اس پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے سوال کیا کہ اب کیا ہوگا، آپ کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، کیا آپ کی پارٹی 18 اکتوبر کے الیکشن میں حصہ لینے کی یاد ہوگی؟ بھٹو صاحب نے کہا کہ الیکشن کو بھول جاؤ، جہاں تک میرے سیاسی مستقبل کا سوال ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی مرتبہ وزیر بنا تھا تو میں نے فرانس کے ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہوں، صدر بن سکتا ہوں، لیکن میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خاندان کے لوگ اکثر 50-52 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں۔ ایک اور اخبار نویس نے کہا کہ اگر آپ کو ان ساری باتوں پر اتنا ہی یقین ہے تو آپ ملک چھوڑ کر باہر کیوں نہیں چلے آتے؟ بھٹو صاحب غصے میں آ گئے، میز پر زور سے مکہ مار کر کہنے لگے، بھٹو بزدل نہیں ہے، میں لاڑکانہ میں پیدا ہوا تھا، لاڑکانہ ہی کی مٹی میں دفن ہونا پسند کروں گا۔ یاد رکھو میں فوج کے ہاتھوں مرنا گوارا کروں گا لیکن میں تاریخ کے ہاتھوں کبھی نہیں مرنا چاہوں گا۔ شاید اسی لیے ان کے چاہنے والے اکثر کہتے ہیں کہ بھٹو تاریخ میں آج بھی زندہ ہے۔ لطافہ صاحب نے ضیاء الحق کی سٹوری بھی بہت کام کیا۔ جب جونیجو صاحب کو وزارت سے ہٹایا گیا، وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا، تو یہ عرب نیوز میں تھے اور انہوں نے اس کو فرسٹ پیج کی نیوز سٹوری بنائی۔ ایڈیٹر نے سے پوچھا کیا یہ خبر اسی ورت ہے کہ اس کو پہلے پیج پہ چھاپا جائے؟ تو لطافہ صاحب کا جواب یہ تھا کہ جونیجو صاحب کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب ضیاء الحق صاحب بھی گئے۔ اس نے ایسے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو لطافہ صاحب نے اپنے باس سے بتایا کہ بورڈنگ کارڈ ضیاء الحق کو مل چکا ہے، منزل کہاں ہے یہ ان کو بھی نہیں معلوم۔ اور چند دنوں کے بعد یہ خبر آئی کہ ضیاء الحق صاحب ایک جہاز کے حادثے میں شہید ہو گئے۔ ان کی اپنی سٹوری جس پر یہ زیادہ بلیو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ آموں کی پیٹی نہیں تھی، بلکہ اس جہاز میں کئی ایسے کیپسول
زہریلی گیس کے بھرے ہوئے رکھ دیے گئے تھے جو اونچائی پہ جانے کے بعد پھٹ گئے اور جتنا بھی لوگ تھے وہ وہیں پہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ کافی تاریخی حقائق لے کر آئے ہیں، جس میں یہ کہ سردار عبدالقیوم کا ایک انٹرویو تھا جس میں نے بتایا کہ جب ضیاء الحق نے مجھ سے کہا کہ اب مجھے پیغام یہ ملا ہے کہ اب افغانستان میں کامیابی حاصل ہو چکی ہے، اب آپ کو کیا کرنا ہے، تو سردار عبدالقیوم صاحب نے کہا کہ مجھے بڑی تشویش ہوئی اور میں نے کہا یہ میسج کچھ اور ہے، اسے سنجیدگی سے لیجئے، یہ لوگ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے اعجاز صاحب کو انہوں نے حوالہ دیا کہ اعجاز الحق سے انہوں نے بہت قریدا کہ آپ کے والد کی شہادت میں کن لوگوں کا ہاتھ تھا، اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا یا باہر کا ہاتھ تھا یا سیائی کا ہاتھ تھا، تو ان کا بہت ہچکچاتے ہوئے نے کہا کہ جنہوں نے میرے باپ کو مارا وہ بہت طاقتور تھے، میں اس کا جواب نہیں دوں گا، وہ مجھے بھی مار سکتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو آپ اسٹوری نکال کے لائے تھے ضیاء الحق صاحب کے انتقال سے پہلے، ضیاء الحق صاحب کے جانے کے بارے میں، اس کا پس منظر بھی بڑا دلچسپ ہے، اور اس کا پس منظر ہے ایک بینکر کے ساتھ ان کی ملاقات۔ آئیے سنتے ہیں۔ لطافہ صاحب لکھتے ہیں کہ میرے ایک عزیز جناب اطہر حسین جدہ میں سعودی بینک الجزیرہ کے صدر ہیں، وہ اکثر ہمارے گھر آتے ہیں۔ یہ اسٹوری انہوں نے اپنے پھر ایڈیٹر کو بعد میں بتائی، تو اپنے ایڈیٹر کو بتاتے ہوئے نے کہا تھا کہ ایک دن ضیاء الحق صاحب کا جب انتقال ہو گیا، تدفین ہو گئی، تو اس کے بعد ان کے ایڈیٹر نے ان کو بلا کے پوچھا کہ تم نے جونیجو صاحب کے جانے کے اوپر یہ کیوں کہا تھا کہ اب ضیاء الحق صاحب بھی جانے والے ہیں اور ان کا بورڈنگ کارڈ بن چکا ہے؟ تو انہوں نے اپنے ایڈیٹر کو جو سٹوری سنائی وہ کیوں تھی کہ میرے ایک عزیز جناب اطہر حسین جدہ میں سعودی بینک الجزیرہ کے صدر ہیں، وہ اکثر ہمارے گھر آتے رہتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھا لطافت کیا تم جانتے ہو اب سوویت یونین کے زوال کی جانب ہے، تو اس کے بعد پاکستان میں انتہا پسند مولویوں اور ان کے سرپرستوں کی باری ہے۔ میں نے پوچھا کیا ان میں مولوی ضیاء الحق بھی شامل ہیں؟ ایک مسکراہٹ کے بعد انہوں نے کہا جی ہاں وہ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرے اندازے کے مطابق ضیاء الحق صاحب کے اقتدار کے اب چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، وہ کہنے لگے کہ میں امریکہ کے ایک رسالے کا ہر شمارہ بڑے غور سے پڑھتا ہوں، اس میں اکثر اشاروں کنایوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کے انداز یہ لگا کہ افغان وار کے بعد، سوویت یونین کے زوال کے بعد ضیاء الحق صاحب کو جو ہٹایا گیا وہ بقول لطافہ صاحب اصل میں بہت کچھ جانتے تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کس کے حکم پر پھانسی دی گئی تھی، تو ان کو خاموش کرانے کے لیے ان کو راستے سے ہٹایا گیا۔ اور دوسرا جو انہوں نے اس کتاب میں انکشاف کیا ہے وہ انکشاف یہ کیا ہے کہ اس زمانے میں جب افغان وار زوروں پہ تھی تو روس کا دباؤ کافی بڑھ گیا تھا ہندوستان کے اوپر کہ ہمیں دباؤ سے نکالنے کے لیے آپ امریکہ کے مفادات پہ زد لگائیں، یعنی پاکستان کے اوپر حملہ کر کے پاکستان کو ادھر سے الجھا دیں۔ اور شاید اندرا گاندھی تھوڑا تھوڑا اس کے لیے راضی ہو گئی تھی، انہوں نے اپنی رضامندی روسیوں کو دے دی تھی، لیکن جب یہ خبر معلوم ہوئی طاقتور حلقوں کو تو پھر اندرا گاندھی کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ یہ سارے کھیل روس امریکہ سے جو اس خطے میں چلتے رہے۔ بہت دلچسپ کتاب ہے، بڑے اچھے بہت دلچسپ واقعات ہیں۔ اگر ساری واقعات میں نے آپ کو سنا دیے پھر آپ یہ کتاب خریدیں گے کیسے؟ اور کوئی زیادہ مہنگی کتاب ہے بھی نہیں ہے، یہ صرف 300 روپے کتاب ہے۔ ایک میں آپ کو دلچسپ قصہ اور سناؤں گا، اور کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ لوگ دوسروں کے بارے میں بہت سچ بولتے ہیں مگر اپنے بارے میں سچ بولنے میں تھوڑی سی ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ لطافہ صاحب نے اپنے بارے میں سچ بولنے میں بھی ڈنڈی نہیں ماری۔ لطافہ صاحب بتاتے ہیں کہ 1970 کے بعد ایک صحافیوں کی ایک تحریک چلی جس میں تمام صحافیوں کو گرفتاری پیش کرنی تھی، اور انہیں بتایا گیا کہ ایک ایک کر کے سارے صحافی گرفتاری دیں گے، جس میں آپ بھی گرفتاری دیں گے، تو جیل بھرو تحریک کو چلنا تھا۔ کہنے لگے جب میں نے گھر میں بات کی تو میری بیگم ناراض ہو گئی، انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا کہ آپ گرفتاری نہیں دیں گے۔ میں بڑا پریشان ہوا، تو میں نے پھر منہاج برنا سے رابطہ قائم کیا، ان سے گزارش کی کہ مجھے
گرفتاری دینے کے علاوہ کوئی اور کام دے دیا جائے، میری بیگم بہت رونا دھونا مچا رکھا ہے۔ چنانچہ منہاج برنیہ صاحب نے ان کو یاد دے دی کہ ابھی آپ گرفتاری پیش نہ کریں، بلکہ آپ گرفتار ہونے والے صحافیوں کو پھول پہنایا کریں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ایک دن اتفاق سے یہ پکڑ میں آ گئے اور انہیں وہاں پر ایک پولیس والے نے دھر لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، لکھتے ہیں کہ مجھے وہاں موجود ڈپٹی کمشنر جناب شفیق پراچا کے سامنے لے آ کر کھڑا کیا۔ انہوں نے مجھ سے آہستہ سے پوچھا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے اپنی بیگم کے رونے دھونے والی بات کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا، خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ مسجد خضرا کے پاس سے گزر کر میں نے پریس کلب پہنچنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ وہاں پہنچا تو روزنامہ ڈان کے نواب انور حسین نے، جو مجھے اپنا شاگرد مانتے تھے، کہا کہ لطافت تم تو بزدل نکلے۔ اس میں کئی ایک اچھے قصے ہیں، کئی ایک اچھی باتیں ہیں۔ ان کو ایک اچھے اساتذہ سے بھی کچھ پڑھنے کا اور سبق سیکھنے کا موقع ملا، اور جس کا انہوں نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔ لطافت صاحب یہ لکھتے ہیں کہ 1963 کی بات ہے کہ میں کراچی کے اسلامیہ کالج میں پڑھتا تھا، اور ہمیں سیاسیات شاہ فرید الحق صاحب پڑھاتے تھے، اور ان کا ایک طریقہ کار ہی تھا کہ وہ اکثر اسائنمنٹ کے طور پہ لڑکوں کو مضمون لکھنے دیتے تھے، اور ایک دفعہ انہوں نے مضمون لکھ کے دیا جس کا عنوان تھا، خراب سے خراب جمہوری نظام آمریت سے بہتر ہے۔ لکھتے ہیں، اس پر میں نے آمریت کے حق میں ایک بڑا بہت کچھ لکھ ڈالا۔ میں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ملک میں سیاسی استحکام سے معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ اگلے ہفتے جب استاد محترم نے ٹیسٹ کے نتائج کا اعلان شروع کیا، پوچھا، لطافت صدیقی کون ہے؟ میں خوشی خوشی کھڑا ہو گیا اور سوچا شاید مجھے سب سے زیادہ نمبر ملے ہیں۔ مجھے کیا خبر تھی کہ شاہ صاحب آگ بگولا ہو جائیں گے۔ انہوں نے انتہائی غصے میں کہا کہ تمہیں اس امتحان میں 0 ملا ہے۔ کیا تم جانتے ہو جب ایک ڈکٹیٹر اقتدار چھوڑتا ہے یا اسے لڑائی جھگڑوں اور احتجاج کے بعد کرسی صدارت سے اتارا جاتا ہے، اس وقت ملک میں ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جیسے کوئی زلزلے یا کوئی خوفناک طوفان سے گزرنے کے بعد ہوتی ہے۔ یاد رکھو، ملک تباہ ہو جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھری کلاس میں ایسی سر ڈانٹ کھانے کے بعد 1972 میں شاہ فرید الحق اور میں ایک بار پھر آمنے سامنے ہو گئے۔ اب میں صحافی بن چکا تھا اور ملک ٹوٹ چکا تھا۔ شاہ صاحب جمعیت علماء پاکستان کے جنرل سیکرٹری مقرر تھے۔ ان کی پارٹی کے سربراہ شاہ احمد نورانی پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ میں اگلی صف میں بیٹھا تھا اور شاہ صاحب بار بار میری طرف دیکھ رہے تھے۔ پریس کانفرنس کے بعد وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے کہا، جی ہاں، میں ہی آپ کا وہ نالائق طالب علم ہوں جس کے منہ پر آپ نے کاپی پھینک کر ماری تھی۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور پیار سے کہا، میرے ایک سوال کا جواب دو، ایوب خان کے جانے کے بعد ملک ٹوٹا یا سلامت رہا؟ مجھے ان کی سیاسی بصیرت اور ان کے مفکر ہونے کا اعتراف کرنا پڑا۔ یہ کتاب انکشافات سے بھرپور ہے، اور بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جس کا واقعی کوئی جواب نہیں ہے۔ مثلا اس ملک میں جتنی بھی پراسرار موتیں ہوئی ہیں وہ ایک خاص دور عامریت میں ہوئی ہیں۔ لیاقت علی خان کی شہادت، پھر ان کے قاتل کو مار کے جو قتل کا سراغ ملایا گیا، اور پھر اس قاتل کی بیوہ کو جس طریقے سے سنبھال کر ایبٹ آباد کے ایک بنگلے میں رکھا گیا، یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کا تاریخ میں کوئی جواب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے فاطمہ جناح کے ایک پرسرار موت، اور بلکہ ان کا خیال تو یہ ہے کہ حسین شہید سہروردی جو لبنان کے ایک ہوٹل میں مارے گئے تھے، ان کے بھی پرسرار موت میں وہی دور عامریت میں ہوئی تھی اور اسی کا تسلسل تھی۔ میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ یہ کتاب بہت اچھی ہے اور اس کی قیمت صرف 300 روپے ہے۔ اگر ہو سکے تو اس کتاب کو لیجئے، پڑھیے اور اپنی رائے خود قائم کیجئے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔